अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अम्मा बाद रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं मेरे तमाम भाइयों और बहनों का इस्लामी तरीक़े से इस्तक़बाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसका माना है आप तमाम पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सलामती हो, रहमतें और बरकतें हों। अल्हम्दुलिल्लाह आज पहली ताख़रात है, 21वीं रात है रमज़ानुल मुबारक सन 2021 ईस्वी 1442 हिजरी इस तारीख की। और जैसा कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही बुखारी जिल्द नंबर 3 हदीस नंबर 2015 से 2021 में हमको तरबियत की कि तुम लोग ताख़ रातों में शब क़दर को तलाश करो। शब क़दर वो रात जिसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक पूरे सूरे को उसी के नाम से जोड़कर एहसान किया ताकि मुसलमानों को समझाया जाए कि शब क़दर कितनी अजीम रात है। अल्लाह ने सूरे क़दर सूरा नंबर 97 सूरा नंबर 97 की आयत नंबर 1 में फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। हमने लैलतुल क़द्र में इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। हमने लैलतुल क़द्र में इस कुरान को नाजिल किया। और आप क्या जानो कि लैलतुल क़द्र की क़द्र व कीमत क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, ये 1000 महीनों की इबादत के बराबर की रात है। यानी इस एक रात की इबादत गोया 1000 महीनों के इबादत के बराबर है। गोया अगर किसी को लैलतुल क़द्र मिल जाए जो 21, 23, 25, 27 और 29, ये जो आखिरी दहे की 5 ऑड नाइट्स हैं जो वित्र भी कहलाती हैं, यानी वित्र के नंबर्स पर हैं 21, 23, 25, 27 और 29। इनमें से किसी एक में अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शब क़दर है। और जिसको शब क़दर नसीब हो गई गोया उसको उस रात की इबादत के बदले अल्लाह ताला जो अजर रखे हैं वो 1000 महीनों की इबादत, और 1000 महीने लगभग 83 साल और 4 महीने के बराबर 83 years and 4 months की इबादत के बराबर होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उन तमाम मुसलमानों को जिसको आपने अभी तक सेहतमंद रखा, बाहयात रखा, ईमान और इस्लाम की तौफीक के साथ रखा, मेरे रब्बुल आलमीन आप अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें आपकी इबादत की भी ताक़ रातों में तौफीक अता फरमाइए। और जो इबादतें टूटे फूटे कैफियतों से हम कर रहे हैं, इतने फितनों के दौर में हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे 1400 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन हम कमज़ोर ईमान के बावजूद ये आपकी ज़ात पर यकीन रखते हैं कि अगर हम कोई अमल आपके लिए करेंगे तो आप उसका खूब अजर देंगे। और सिर्फ नेक अमल का अजर नहीं देंगे, जैसा कि आपने सूरह फुसिलत सूरा नंबर 41 सूरा नंबर 41 की आयत नंबर 34 में फरमाया कि मैं नेकियों के बदले तुम्हारे गुनाहों को मिटा देता हूँ। तो आप नेकी को कबूल भी करेंगे, नेकी का अजर भी देंगे, और इसके बदले में जो बुराइयां हुई थी उन बुराइयों को भी मिटा देंगे। तो हमारे लिए लैलतुल क़द्र हमको बेहतरीन आपकी अजर और सवाब के ज़रिए जन्नत में जाने की तौफीक अता फरमाइए। अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ में जो मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों के वालिदैन, उनके घर के बड़े, उनके घर के रिश्तेदार जो बीमार हैं, उनको बीमारियों से शिफा कामिला अता फरमाइए, मुकम्मिल शिफा अता फरमाइए, क्योंकि आपके सिवा कोई शिफा दे ही नहीं सकता। मर्ज भी आप ही की तरफ से, शिफा भी आप ही की तरफ से। दवा का खाना, दवाखानों को जाना, डॉक्टर से जो है उम्मीदें रखना, ये तो एक दुनियावी बहाना है जो आपने लगा कर रखा है ताकि इंसान का इम्तिहान लिया जाए कि हम डॉक्टर पर पूरा यकीन रखते हैं या शिफा का यकीन सिर्फ आपकी ज़ात पर रखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये तो बहाने हैं, हमारा यकीन सिर्फ आप ही की ज़ात पर है और हम आप ही से मांगते हैं कि जो भी मर्ज हमको मिला है इससे शिफा कामिला हमको, हमारे बड़ों को, हमारे अहलो अयाल को
تمام عالم کے مسلمانوں کو اور معصوم غیر مسلمانوں کو تمام بیماریوں سے باہر نکالیے اے اللہ رب العالمین. خاص طور پر کورونا کی جو لہر چل رہی ہے اے اللہ رب العالمین اس آفت سے ساری دنیا کو نجات عطا فرمائیے. ان مختصر سے دعائی کلمات کے بعد میرا آج کا جو عنوان ہے پہلی تاخیرات کا وہ ہے فاتحہ سے مراد کیا. ماشاءاللہ 1 جنوری 2005 1 جنوری 2005 کو میں نے حیدرآباد شہر کے پرانے شہر کے خلوت کے میدان پر، خلوت اردو میں بہت عام طور پر استعمال ہوتا ہے، خلوت جو اصل ورڈ ہے، خلوت کے میدان پر میں نے 2005 جنوری 1 کو ایک پروگرام کیا تھا اور اس کا عنوان تھا سورۃ الفاتحہ پر علمی بیان. آج اللہ نے مجھے ایک بار پھر یہ دل میں توفیق دی کہ دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے اسی عنوان پر، اسی موضوع پر ایک بار بیان کروں. ماشاءاللہ فاتحہ سے مراد کیا؟ عربی زبان کے اعتبار سے اگر آپ فاتحہ دیکھیں گے تو یہ جو لفظ فاتحہ ہے، فاتحہ کہتے ہیں کسی بھی چیز کے کھولنے کو، کسی بھی چیز کے کھل جانے کو، یا کوئی چیز جس سے ایک چیز کھل جاتی ہے اور اس کے بعد اس کے پیچھے باقی کی چیزیں ہوتی ہے. اسلامی نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو سورہ فاتحہ کو عام طور پر فاتحہ کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ سے ہی اس قرآن کے باقی کے سوروں کا آغاز ہوتا ہے. سورہ فاتحہ پہلا سورہ ہے. سورۃ الناس 114 نمبر کا سورہ ہے. یعنی اس قرآن میں گویا 114 نمبر کے سورے ہیں اور لگ بھگ 6000 سے زیادہ آیات ہیں. قرآن کی شروعات سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے اور یہ سورہ بڑا عظیم سورہ ہے. آج کا میرا جو عنوان ہے فاتحہ سے مراد کیا، میں واضح کر دوں کہ میں دراصل سورہ فاتحہ پر ہی گفتگو کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فاتحہ سے مراد اسلام میں صرف سورۃ الفاتحہ ہے. رہا جہاں تک مسئلہ ہمارے ہندوستانی بر صغیر ہندوستان میں، یعنی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور ٹو این ایکسٹینٹ ملیشیا، انڈونیشیا وغیرہ یا سری لنکا وغیرہ، یہ جو ممالک ہیں جسے آپ ایسٹرن کنٹریز بھی کہتے ہیں، یہ جو ایسٹرن ویسٹ کی دنیا، ایسٹ کی دنیا، تو یہاں پہ کی جو دنیا ہے اس میں یہ فاتحہ کے لفظ پر بڑے امت مسلمہ میں اختلافات پائے جاتے ہیں، جھگڑے ہیں، جماعتیں ہیں، مار توڑ ہوئی ہے فاتحہ کے لفظ کو لے کر. تو جب میں سورۃ الفاتحہ پر خلوت پر اپنا پروگرام کیا تھا تو میں نے اپنے بیان کا آغاز ایک جملے سے کیا تھا اور آج بھی میں وہ جملہ دہرانا چاہتا ہوں. میں یہ عنوان فاتحہ کا جھگڑوں میں پڑھنے کے لیے، جھگڑوں کو ہوا دینے کے لیے بالکل نہیں لیا. اگر میں اس بحث میں پڑ جاؤں اور کہوں لوگوں سے کہ بھائی فاتحہ نہ دلاؤ، تو جو لوگ فاتحہ امت مسلمہ میں دلاتے ہیں وہ حضرات فوری کہیں گے یہ تو وہابی ہے، وہابڑا ہے، اہل حدیث ہے، سلفی ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا نام دیں گے، اور پھر اسے سعودی سے شاید پیسہ آتا ہے، یہ فلاں بکواس شروع ہو جائے گی. اور اگر میں کہوں بھائی فاتحہ دلا بھی سکتے ہیں، تو جو لوگ قرآن و سنت کے بڑے گہرائی سے، پابندی سے علم حاصل کرنے والے ہیں، وہ فوراً مجھ سے پوچھیں گے بھائی آپ نے کہا فاتحہ دلا سکتے ہیں، تو بتائیے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دلایا، صحابہ نے دلایا، 4 اکابر اماموں نے دلایا؟ تو میرے پاس ایک بھی دلیل نہیں ہے جہاں میں ان کو بتا سکوں کہ جس روش پر ہمارے پاس فاتحہ ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دلایا ہو، یا کبھی صحابہ، خلفائے راشدین، یا 4 اکابر اماموں یعنی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک اور امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دلایا. اگر میں یہ دلیل نہیں دیا تو وہ لوگ بولیں گے جب دلیل دے نہیں پا رہے ہیں تو پھر آپ اس کے بارے میں کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دلاؤ. لہذا فی الوقت میں اس بحث میں آگے نہیں جانا چاہتا. میری پوری تڑپ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بارے میں ہمارے پورے بھائیوں اور بہنوں کو کچھ معلومات جو اللہ نے مجھے اپنے فضل و کرم اور احسان سے دیے ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، آپ لوگوں کے ساتھ بانٹ دوں معلومات کو. دیکھیے سورہ فاتحہ ایک مکی سورہ ہے اور یہ ایک ایسا سورہ ہے جس میں 7 آیتیں آئی ہیں، 7 آیات اس سورے میں ہیں.
اور آیات کے 7 ہونے پر امت مسلمہ میں کسی میں بھی اختلاف، کسی بھی جماعت میں اختلاف نہیں ہے کہ سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں۔ خاص بات یہ ہے کہ اللہ نے اس سورہ کا مخصوص طور پر ان 7 آیتوں کے بارے میں سورہ ہجر سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 87 میں ذکر کیا اور فرمایا کہ ہم نے اے نبی آپ کو قرآن اور اس کے مثل 7 آیات عطا کیے ہیں۔ اس کے مثل کا مطلب یہ ہو گیا کہ 113 صورتیں پوری ایک طرف اور قرآن مجید کا سورہ فاتحہ کا سورہ ایک طرف، یہ دونوں برابر کے وزن کے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو 7 آیات کا ذکر کیا، ہم کو جب آپ اور میں احادیث پڑھتے ہیں تو ہم کو احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ یہ 7 آیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات کا ذکر اللہ نے کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بڑی خاص بات بتا دوں، ہم سب جانتے ہیں کہ پورا قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فرشتے نے وحی کے ذریعے پہنچایا وہ فرشتوں کے سردار روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام ہے۔ آپ اگر تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے تو اس میں حدیث پاک کا ذکر آیا ہے، اس تفسیر میں سورہ فاتحہ کے ضمن میں، کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑی آواز آسمان پر سنی اور آپ نے فوری جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ کس قسم کی آواز ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دے کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ کھولا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا، اور وہاں سے آپ کے پاس ایک فرشتہ آ رہا ہے۔ اور جب وہ فرشتہ آیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات وحی کی، یعنی سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 3 آیات یہ اتنی اہمیت کی حامل ہے کہ گویا یہ الگ فرشتے سے خاص طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ نے بھیجا اور پھر بعد میں جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے بھی بھیجا۔ علماء دین مفسر قرآن کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری یہ جو 3 آیتیں ہیں، ان کی خوبی یہ ہے کہ یہ 2 بار وحی کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ایک وہ مخصوص فرشتہ جس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ وہ پہلے کبھی وہاں سے نہیں نکلا، وہ جنت کا دروازہ کبھی پہلے نہیں کھولا گیا، اور وہ پہلی مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سورہ فاتحہ کی اور سورہ بقرہ کے 3 آخری آیات کی وحی لایا۔ اب ساتھ میں ایک اور بات سمجھیے کہ سورہ فاتحہ وہ سورہ ہے جس کے اتنے سارے نام آئے ہیں جو کسی اور سورہ کے اتنے نام نہیں آئے۔ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، اور یہ الفاظ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ اس کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام الکتاب بھی کہا، یعنی اللہ کی کتاب کی ماں، ام القرآن، قرآن کی ماں۔ عربی میں کہتے ہیں ماں کو، قرآن کی ماں، کتاب کی ماں۔ اور عرب اس زمانے میں کا یہ لفظ کسی بھی اس چیز کے ساتھ لگاتے جس کو باقی تمام چیزوں کے مقابلے میں بڑی اہمیت دینا چاہتے، یا وہ اہمیت کی حامل ہوتی، یا ایسی چیز ہوتی جس میں ضروریات کے بہت ساری چیزیں ایک جگہ جمع کر دیے جاتے ہیں۔ جیسا وہ لوگ مکہ المکرمہ کو، مکہ شہر کو، عرب کفار مکہ، عرب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے سے وہاں پر بسے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے زمانے سے، عرب لوگ اس کو ام القریٰ کہتے تھے، شہروں کی ماں کہتے تھے۔ ایسا شہر جہاں باقی کے شہر والے خود وہاں پر آتے ہیں، یعنی پرائم سٹی، آپ کا میٹروپولیٹن سٹی، یا یوں سمجھیے کہ تمام ٹاؤنز اور سٹیز میں سب سے اہمیت کا حامل سٹی۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اور ام القرآن بھی کہا گیا۔ اور جو حضرات آج جادو ٹونے سے پریشان ہیں، جنات سے پریشان ہیں، ان کے لیے بھی اس سورے میں بڑی شفا اللہ نے رکھی ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ حاضر ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم فلاں ایک مقام سے واپس ہو رہے تھے اور علاقے میں ہمیں کچھ گاؤں کے لوگ مل گئے، ان کے سردار کو کچھ زہر کا اثر ہو گیا تھا اور
ہم سے انہوں نے کہا کہ ہم میں سے کوئی ہے جو اس کا علاج کر سکے؟ تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے فوری ان پر رقیہ کیا. رقیہ کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رقیہ عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بھی چیز سے نجات دلا دینا، کسی چیز کے اثر کو ضائع کر دینا، تو وہ رقیہ عربی میں کہتے ہیں اس کو. وہ صحابی نے کہا میں نے رقیہ کیا اور میں نے ان پر سورہ فاتحہ پڑھا اور اللہ کے احسان سے، اللہ کی مدد سے یا رسول اللہ ان کے اوپر وہ جو زہر کا اثر تھا وہ ضائع ہو گیا، وہ ختم ہو گیا. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا تھا کہ سورہ فاتحہ میں رقیہ کی تاثیر ہے؟ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا کوئی پتہ نہیں تھا، بس میں نے اللہ کے کلام سے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی کیونکہ وہ ام القرآن ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سردار جو تھے وہ لوگ بڑے خوش ہو گئے اس سے، اور ان لوگوں نے، ان کے قبیلے والوں نے ہم کو 35 بکریاں تحفے میں عطا کی ہیں. اللہ کے نبی کیا ہم یہ بکریاں رکھ لیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رکھو اور ان میں سے کچھ کو ذبح کرو اور اس میں میرا حصہ بھی مجھے نکال کر دو. تو سبحان اللہ، اس سے پتہ کیا چلا؟ سورہ فاتحہ رقیہ کے لیے استعمال ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ کے لیے اس کو جائز ہی نہیں قرار دیا بلکہ سیل کر دیا کہ جنات، شیاطین، زہر، بیماری، گندگی جس سے ایک انسان کو کوئی بھی جسمانی تکلیف، روحانی تکلیف ہو، سورہ فاتحہ سے اس کا علاج کیا جا سکتا ہے. اور یہ ایسا سورہ ہے ماشاءاللہ شاید ہی کوئی مسلمان ہو دنیا میں جسے یہ یاد نہ ہو. سورہ فاتحہ کی یہ جو فضیلت ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں یہ بھی بتا دوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ لوگ کیوں خواہ کے جنات، شیاطین، جادو ٹونے، یہ تمام چیزوں کو دماغ میں لے کر ان کے وسوسوں میں آ کر وہ کام کرتے ہو جس کی اجازت اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی. آپ لوگ جن باباؤں کے پاس، جن جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ان کی کوئی اوقات اور حیثیت ہے اور ان کا ماننا ہے کہ ان کے کنٹرول میں جنات ہیں، شیاطین ہیں. ارے سب سے بڑا شیطان تو یہ مردود خود ہوتا ہے. آپ کے گھر میں آج قرآن مجید موجود ہے، آپ خود سورہ فاتحہ پڑھیے، یقین سے پڑھیے. کتنے یقین سے؟ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے. آپ لوگ جب ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر جب آپ کو دوا دیتا ہے کتنے یقین سے دوا استعمال کرتے ہیں کہ بھئی ڈاکٹر نے یہ دوا دی ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے اس کو اس طریقے سے استعمال کرو، یعنی ڈاکٹر پر پورا عقیدہ بنا دیتے ہیں اگر ہم اس طرح استعمال کریں گے تو ضرور ہم کو شفا مل جائے گی. اور دیکھ لو آپ کتنا اندھا دھند ڈاکٹر پر یقین رکھتے ہیں. ڈاکٹر جو کچھ کہہ دے آپ کی صحت کے بارے میں آپ فوری اسے مان لیتے ہیں، آپ کے پاس کوئی چوائس ہی نہیں ہوتی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کائنات کے ڈاکٹر نے جس دوا میں شفا بتائی، ہم اس پر وہ یقین اور عقیدے کے ساتھ اس کو استعمال نہیں کرتے. ابھی حال میں نے لوگوں کو نصیحت کی، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، کلونجی استعمال کیجئے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کلونجی میں سوائے موت کے ہر چیز کی شفا ہے. کیا یہ یقین نہیں ہے؟ میں یہی بتانا چاہ رہا ہوں. اثر کیوں نہیں ہوتا جب آپ لوگ قرآن سے رقیہ خود سے کرتے ہیں، جب آپ احادیث کی دعاؤں سے رقیہ خود سے کرتے ہیں، قرآن سے معوذتین آخری کے دونوں سورے جو خاص طور پر آپ اندازہ کیجئے، سورہ فاتحہ کو رقیہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپروو کیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہوا، صحیح بخاری میں جب آپ کتاب تفسیر القرآن پڑھیں گے جو والیوم نمبر 6 میں آتی ہے، جس میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی بے شمار آیات کی جو تفسیر کی اور جسے امام بخاری نے صحیح بخاری میں جمع کیا، جب آپ اس میں سورہ فلق اور سورہ ناس جو قرآن کے آخری 2 سورے ہیں 113 اور 114 نمبر کے، ان کی تفسیر پڑھیں گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تفسیر کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں جب مجھ پر جادو کا اثر ہوا. اور میں بتا دوں ساتھ میں، بعض بیوقوف سمجھتے ہیں جادو کا اثر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہونے کا مطلب نعوذ باللہ کسی کے آنکھ پر جس طرح شیطان یا نرسو یا کوئی اور اس قسم کے شیطانوں کا ذکر جو کرتے ہیں ایسے شیطان، نعوذ باللہ ایسا نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحر کی کئی قسمیں ہیں، جادو کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے سب سے چھوٹے قسم کا کیا ہوتا کہ آپ تھوڑا سا کوئی کام کرتے ہیں اور اسے بھول جاتے ہیں کہ میں نے کیا یا نہیں کیا. یہ ایک قسم کا اثر ہوتا ہے. یہ نظر بد کی وجہ سے بھی ہو سکتا، کوئی بھی وجہ سے ہو سکتا. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس قسم کا سب سے چھوٹا اثر جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوافل نمازیں پڑھتے اور پھر بی بی عائشہ سے پوچھ لیتے کیا میں نے نماز ادا کی ہے یا نہیں،
اس قسم کا ہلکا سا جو اثر ہوا، جب پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اثر ہوا، اور یہ اثر ہوا کیوں؟ تو بعد میں پتا چلا کہ ایک دشمن اسلام نے، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی یہودی عورت نے کالا جادو کرنے کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوشش کی، اور اس نے کچھ کالے جادو کی چیزیں ایک بولی میں چھپا دی تھی۔ یہ کیوں بتا رہا ہوں آپ جانتے ہیں؟ تاکہ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں کو، جس کے دماغ میں غیر ضروری کے اتنی خوف کی کیفیت طاری ہو جاتی جادو کے نام پہ کہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، شرک تک کر دیتے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اللہ تعالیٰ پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس امت کی تربیت کر رہے ہیں کہ خوف کھانے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دیکھو میرے نبی کے ساتھ بھی کسی بدبخت نے یہ کوشش کی، دشمن اسلام نے یہ کوشش کی، دشمن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی، اور میں نے کیا کیا، یعنی اللہ نے کیا کیا؟ سورہ فلق اور سورہ ناس بھیجا اور اس کے ذریعے علاج کیا، اور کہا کہ یہ معزتین ہیں، دو اعوذ ہیں۔ اعوذ مانے پناہ، اعوذ باللہ، اللہ کی میں پناہ مانتا ہوں۔ تو اللہ نے علاج بھیجا قرآن کے اندر جادو ٹونے کا، کہا کہ یہ دونوں کو استعمال کرو ماشاءاللہ۔ تو اگر آپ لوگ سورہ فاتحہ، معزتین، آیت الکرسی، سورہ صافات سورہ نمبر 37 کی شروع کی 10 آیتیں، سورہ تاریخ، یہ سوروں کو اگر آپ پڑھ کر یہ پھونک لیں گے، خود سے اس کا علاج کریں گے تو انشاءاللہ شفا ہوگی، بشرطے کہ 2 شرائط ہیں۔ کیا ہیں وہ 2 شرائط؟ پہلی شرط، جتنا ڈاکٹر پر ایمان لاتے ہو دوا کے لیے، اس سے کئی گنا زیادہ یقین کہ شفا اسی میں ہے۔ دوسرا، ڈاکٹر کے پاس جب آپ جا کر آتے ہیں تو ایک دوا کے ایک نسخے میں شفا نہیں ہوتی، 10 بار کھاتے ہیں۔ آپ کو اور آپ کے ایک بھائی کو، آپ کو یا آپ کے پڑوسی کو 102 103 بخار ہے، سردی کی وجہ سے ہے، دونوں کی وجہ بخار کی ایک، ٹیمپریچر کی ڈگری اتنی ہی 102 103، دوا لانے گئے، ڈاکٹر نے دونوں کو وہی دوا دی، کسی کو 5 دن میں کم ہوا، کسی کو 1 دن میں کم ہوا۔ کم دوا کی اور ڈاکٹر کی وجہ سے نہیں ہوا، کم اس خوراک کی وجہ سے ہوا جس کو حکم ہوا کہ اب اس کو شفا دے دے۔ اللہ نے جب حکم دیا تو وہ شفا مل گئی۔ اسی طرح جب آپ یہ پڑھتے رہیں گے، اللہ جب حکم دیں گے کہ اب اس کو شفا ہو جائے جادو ٹونے سے، سحر سے، تبھی شفا ہوگی۔ ساتھ میں جو سب سے اہم بات میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ جب ڈاکٹر کے پاس شفا کے لیے جاتے ہیں تو ڈاکٹر دوا کے ساتھ ساتھ احتیاط بتاتا ہے، پریکاشنز بتاتا ہے۔ بخار آ گیا سردی سے تو ڈاکٹر کہتا ہے ٹھنڈا پانی نہ پیو، ٹھنڈک کی چیزیں استعمال نہ کرو، ایئر کنڈیشن نہ استعمال کرو۔ اب اگر آپ ٹھنڈا پانی بھی پئیں گے، آپ ایئر کنڈیشن بھی استعمال کریں گے، ٹھنڈک کی چیزیں بھی کریں گے اور دوا بھی کھائیں گے تو وہ دوا ضائع ہو جاتی، بیکار ہو جاتی۔ اسی طرح اکثر لوگ جو قرآن و سنت سے رقیہ کراتے ہیں، اس کے باوجود شفا کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، دن تمام رات تمام ناچ گانوں میں رہتے، سود پر بھی کاروبار کرتے، اللہ رسول کی مکمل نافرمانی کرتے، عورتیں حجاب نہیں کرتی، بال کھلے رکھ کے اور عطر لگا کر، خوشبو لگا کر بازاروں میں گھومتی ہیں۔ تو آپ جب یہ پورے وہ کام کریں گے جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور دوسری طرف قرآن کو استعمال کریں گے شفا ہو جائے، ناممکنات میں سے ہے۔ یہ بات سب اس لیے بتایا تاکہ سورہ فاتحہ کا بہترین آپ لوگ استعمال کر سکو۔ اب آئیے سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ مختصر سا بنیادی ایک اہم تعارف دینے کے بعد دیکھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے میرے نبی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ دیجئے؟ کہ میں نے سورہ فاتحہ کو 2 حصوں میں بانٹ دیا ہے، ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک حصہ بندے کا ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ سورہ فاتحہ شروع کرتا ہے پڑھنا، وہ مالکی یوم الدین پڑھتا ہے، پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نستعین تک اتنا پورا حصہ اللہ نے کہا یہ میرے لیے ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم سے لے کر وَلَضَّالِّین جب کہتا ہے وہ، تو یہ پورا حصہ اللہ نے فرمایا یہ میرے بندے کا ہے۔ اب اس کی تفصیل بتاتا ہوں، اس سے مراد کیا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے جب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتے ہیں بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں بندے نے مجھے خوب عزت کے ساتھ تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالکی یوم الدین،
اللہ کہتے ہیں بندے نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اس نے کہہ دیا کہ جو کچھ ہوں میں ہوں اس کے لیے فیصلہ کرنے والا قیامت کے دن کا. اس نے مان لیا کہ وہ کچھ بھی کرے اختیار اس کے اوپر پورا قیامت میں میرا ہی چلنے والا ہے. اس نے مجھے المالک کہہ لیا. اس کے بعد بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب بندہ یہ کہتا ہے تو فرشتہ جو نیکی لکھنے والا ہے، جب آپ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین بولے تو وہ نیکی لکھا، الرحمن الرحیم نیکی لکھا، مالک یوم الدین نیکی لکھا. جیسا ہی آپ نے کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین، فرشتہ قلم رکھ کر اللہ سے کہتا ہے یا اللہ اس نے اتنی بڑی چیز کا اقرار کیا. کیا اقرار کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا. اب کیا لکھوں میں اس کے لیے؟ اللہ کہتے ہیں چھوڑ دے، وہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کی چیز ہے. اور بندہ جب اس کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ کہتے ہیں بندے نے اپنے لیے مانگا ہے اور جو کچھ اس نے مانگا اس کا رب اس کو انشاءاللہ عطا فرما دے گا. یہ مختصر سی حدیث کو اب ہم تفصیل سے دیکھتے ہیں انشاءاللہ. سورہ فاتحہ میں ایک چھوٹا سا علماء کے بیچ میں اجتہاد ہے. اختلاف اور اجتہاد میں ایک چھوٹا سا فرق ہوتا ہے. اختلاف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مسلمانوں کا گروہ وہ کام کرتا ہے جس کے لیے قرآن سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کسی صحیح واقعے سے، صحیح حدیث سے. صحیح حدیث کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ آپ دیکھیے ٹھنڈے دل سے، حدیث نبی کے نام پر کئی جھوٹوں نے بھی گڑی ہے، تبھی تو جا کر فرقے بنے، تبھی تو جا کر قادیانی بھی بنے. جب غلام احمد قادیانی کو جس نے نبی مانا تو وہ لوگ بھی کئی احادیث کو من گھڑت گھڑ کر لائے اور کہتے ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، نعوذ باللہ. مسیلمہ بن کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باحیات آخری دور میں انہی کے موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے آپ کو نبی بولا، تو اس نے بھی جھوٹی حدیثیں گھڑی. اس نے قرآن کا انکار نہیں کیا، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول اور نبی ہونے کا انکار نہیں کیا، لیکن باقی کی باتیں گھڑ لی. اسی طرح بعض منافق، بعض ذلیل قسم کے لوگ ایسے احادیث اللہ کے نبی کے نام سے لاتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بیان ہی نہیں کی. اور قربان جائیں ہمارے اکابر علماء دین پر سے، ہمارے اکابر محدثین پر سے، جنہوں نے اتنی پیاری محنت کی اور ان کے اخلاص، تقوی اور محنت کو اللہ نے ایسے قبول کیا کہ ان کے وہ علم کو تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے اوپر ایسا احسان بنا دیا، ایسا کرم کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ کو اور مجھے ان کے علم کے ذریعے سے صحیح اور غلط احادیث کی تعلیم پہنچا دی. اور اس میں خاص طور پر سب سے بڑا نام آتا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کی جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم ہے، اس میں جتنے بھی احادیث ہیں، بریلوی، دیوبندی، اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، سلفی، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، جتنے سنی مسلمان متفق طور پر مانتے ہیں کہ قرآن کے بعد احادیث کے بارے میں سب سے اہم اور ایسی کتاب جس میں ایک بھی حدیث ضعیف نہیں ہے، من گھڑت نہیں ہے، جھوٹی نہیں ہے، وہ صحیح بخاری ہے اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے. تو یہ بات آپ لوگوں کی نالج میں رکھنا چاہ رہا تھا تاکہ کل کے دن جب آپ لوگ کوئی کتابیں احادیث کی خریدنا چاہو تو اپنے گھروں میں بخاری اور صحیح مسلم لائیے اور اس میں کی احادیث پڑھیے، کیونکہ سنی مسلمان کی کسی جماعت میں اس کے کسی بھی حدیث پر اختلاف نہیں ہو سکتا. تو اختلاف کس کو کہتے ہیں میں بتانا چاہ رہا تھا. ایسی حدیث جس کو صحیح ہمارے علماء نے نہیں کہا، محدثین نے کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، من گھڑت اور جھوٹی ہے، لوگ اس کے باوجود بھی وہ ضعیف، من گھڑت اور جھوٹی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں. تو یہ ہے اختلاف کہ وہ کچھ کر رہے ہیں جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ اور کہہ رہی ہے. یہ ہے اختلاف. اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک گروپ ایک عمل کرتا ہے اور دوسرے گروپ سے دوسرا عمل ملتا ہے. یعنی ایک گروپ کہتا ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے کرتے دیکھا ہے. اور جب محدثین تحقیق کرتے ہیں تو یہ دونوں بھی صحیح کے درجے پر ہی ہوتی ہیں. اس کو کہتے ہیں اجتہاد. یعنی اب آپ طے کریں گے اچھا گہرائی سے علماء سے نصیحت حاصل کر کے، ان سے تعلیم لے کر، ان سے سمجھ کر کہ یہ دونوں کے ڈیٹیلز ان سے جان کر آپ کا دل اللہ کی طرف سے جدھر توفیق ہو کہ یہ زیادہ مجھے نبی کی اطاعت میں قریب مسئلہ دکھتا ہے، آپ اس کی اطاعت کریں گے. یہ پوری بات کیوں بتایا؟ کیونکہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اوپر سورہ فاتحہ کے صحابہ میں دو تقسیم ہے. صحابہ کا ایک گروپ مانتا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کی پہلی آیت ہے، اور وہ کہتے تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بھی زور سے تلاوت کی ہے. اور دوسرا ایک گروہ تھا، اور اس میں پورے خلفائے راشدین موجود ہیں، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی اور علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود ہے، جو کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب تکبیر کہتے اللہ اکبر اور ثنا پڑھتے، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین سے تلاوت زور سے کرتے. تو ایک گروہ یہ کہتا ہے جس میں تلاوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی زور سے نہیں کی. بہرحال اب میری فی الوقت اس علمی بحث کے اوپر کوئی وہ نہیں ہے، اجتہادی مسئلہ ہے. انشاءاللہ جو شخص اس مسئلے کو دونوں میں سے کسی ایک طریقے سے یہ محسوس کرے گا کہ یہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زیادہ قریب دکھتا ہے، اللہ کے پاس اس کو انشاءاللہ العزیز اجر مل جائے گا. اور امت پوری طرح متفق ہے، علماء میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اجتہاد کا بھی مسئلہ اس میں باقی نہیں ہے کہ باقی جتنے 113 صورتیں ہیں قرآن کی سورہ فاتحہ کے علاوہ، ان میں سے ایک سورہ فاتحہ ہو گیا، باقی کے 112 جو صورتیں ہیں اس میں جب آپ سورہ کو شروع کریں گے تلاوت کرنا بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے کے نہیں کر سکتے، سوائے سورہ توبہ کے سورہ نمبر 9، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت سے نہیں پڑھا، اور صحابہ نے بھی نہیں پڑھا. چاروں امام بھی مانتے ہیں کہ اس کو اس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ توبہ نہیں پڑھنا چاہیے. یہ مختصر سا اگین پھر سے میں نالج دیا. آئیے اب آتے ہیں پھر اس موضوع کی طرف. فاتحہ سے مراد کیا؟ فاتحہ سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اتنا عظیم سورہ جس کا ذکر اللہ نے مخصوص طور پر قرآن کے برابر کے وزن کا کہہ کر کیا ہے. اور یہ سورہ میں اللہ تعالیٰ نے شروعات کیسے کی؟ اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو فی الوقت میرے آج کے اس درس میں اگر میں اس کے اوپر گفتگو نہ کرتے ہوئے اگر میں الحمدللہ رب العالمین سے ہی آغاز کروں، تب بھی میں ایک چھوٹی سی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بتانا چاہوں گا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی کام کو بسم اللہ کہہ کر شروع کرو. میرے پیارے بعض بھائیوں اور بہنوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کی شروعات بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا بولو نہیں بولے، صرف بسم اللہ بول کر شروع کرنا یہ سنت ہے. اگر آپ نے اس میں الرحمن اور الرحیم کہا تو یہ آپ نے ایڈ کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں ہے. اب بحث آتی اس میں برائی کیا ہے بھائی؟ تو سمپل سی بات ہے، چھینکنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا الحمدللہ بولنا. اب کوئی بولے میں صرف الحمدللہ کے بجائے اگر پورا سورہ فاتحہ پڑھ دیا تو برائی کیا ہے؟ تو برائی یہی ہے کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے آپ کو ہوشیار بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے نبی اس امت کو جو سکھائے، اللہ کی قسم ہے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر تا قیامت کوئی اب آ کر کچھ بھی نہیں سکھا سکتا. اگر چھینکنے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صرف الحمدللہ کہنا، تو اللہ صرف الحمدللہ کو ہی قبول کرنے والے ہیں. باقی اگر آپ نے قرآن بھی پوری پڑھ دی تو پوچھا جائے گا چھینکنے کے بعد یہ کیوں پڑھا تھا؟ کیا میرے نبی نے جو الحمدللہ کہا یہ تیرے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا میرے نبی کی بات پر تیری اطاعت کے لیے یہ کافی نہیں تھا؟ کیا تو نبی سے بہتر سمجھ سکتا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ اب تو شامت پکارے گی قیامت کے دن. اسی طرح کسی بھی کام کے آغاز پر صرف بسم اللہ کہنا چاہیے. یہاں تک کہ کھانا شروع کرتے وقت ہمارے پاس ایک مشہور دعا سکھائی جاتی ہے. کھانا، میں اب وہ دعا کے اوپر زیادہ بحث نہیں کرنا چاہتا، وہ ضعیف روایتیں ہیں. کھانا شروع کرتے وقت بھی صرف بسم اللہ کہہ کر کھانا شروع کرنا ہے، اور کھانا کے ختم پر الحمدللہ کہنا. یہ سنت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب آپ لوگ اس کے باوجود بھی کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو میں واضح کر رہا ہوں اس کے علاوہ جتنے بھی باقی کی دعائیں بتائی گئی ہیں بسم اللہ اور الحمدللہ کے علاوہ، خاص طور پر وہ دعا جو ہمارے پاس یہاں پر استعمال انڈیا میں پاکستان میں زیادہ ہوتی ہے، وہ دعا بالکل ضعیف روایتوں سے ہے، وہ صحیح روایت سے نہیں ہے. صحیح روایت صرف بسم اللہ کی ہے. یہ کہتے ہوئے آئیے اب ہم وہ آیت پر جاتے ہیں جس کی خطاب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین سے سورہ فاتحہ کی خراج شروع کرتے تھے. الحمدللہ یہ لفظ، یہ جملہ، یہ دو الفاظ جس سے اللہ نے دو بڑی اہم چیزیں ہم کو بتائیں. ایک، اپنا خود کا ذکر اللہ کے نام سے قرآن کی شروعات میں کیا، اور خود کا تعارف دیتے ہوئے
کہا کہ الحمد، حمد مکمل میرے لیے ہے۔ عربی زبان میں حمد کس چیز کو کہتے ہیں؟ حمد اللہ کی تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ لفظ حمد آپ کسی اور کی تعریف کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ محمد اسی لفظ حمد سے ہے، ہا میم دال، اسی لفظ سے محمد۔ اور ایک نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو احمد کہہ کر سورہ صف سورہ نمبر 61 کی آیت نمبر 6 میں آیا ہے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے کہا کہ میرے بعد ایک رسول آئیں گے جس کا نام احمد ہوگا، تو وہ احمد بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے۔ احمد بھی ہا میم اور دال سے ہی آتا ہے۔ احمد اور محمد یہ دونوں بھی اس اللہ کے بندے کو کہتے ہیں جس کی تعریف اللہ نے بیان کر دی ہو۔ حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں صرف اللہ کی تعریف کو۔ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کرتے ہیں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہے نعت، نعت شریف، نون عین تا، نعت شریف۔ حمد صرف اللہ رب العالمین کے تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حمد کے اندر دو بڑے گہرے معنی ہیں۔ ایک، تمام تعریفیں صرف اللہ کے لیے ہیں۔ آج میں بیٹھ کر گفتگو کر رہا ہوں، اس کی مکمل تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ آپ میری جو بھی گفتگو سن رہے ہیں اس کی تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں، یہ تمام 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 چیزوں کی تعریف مکمل صرف اللہ کے لیے ہے۔ اور حمد کے اندر ایک اور معنی ہے، وہ ہے تہے دل سے مکمل گڑ گڑا کر شکر گزاری کرنا۔ دونوں بھی معنی جب ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، مکمل تعریف اور مکمل شکر، تو مکمل تعریف اور مکمل شکر کی یہ جو کیفیت، اس کے لیے جو سب سے سوٹیبل، سب سے موضوع کوئی ذات مبارک ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اللہ نے قرآن کے تعارف میں بندوں کو سکھایا کہ میرے بندو، تم لوگ جاہل ہو، ناشکرے ہو، تم اتنا ہی جانتے ہو جتنا میں نے سکھایا، اور جو کچھ تم باقی کا جانتے ہو وہ غیر مکمل ہے، تمہیں معلومات ہی نہیں ہے کچھ بھی۔ تو تم لوگ جب قرآن کو شروع کرو تو سب سے پہلے میری تعریف مکمل کرو، میرا شکر مکمل کرو۔ کیوں؟ اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی کچھ مثالیں دیتا ہوں، وقت کی تنگی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، پھر گہرائی میں نہیں جاؤں گا، عقل مند کو اشارہ کافی، سمجھیے آپ لوگ۔ ہمارے درمیان ہم نے کئی بار دیکھا کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جب جمعے کی نماز کو نکلتے ہیں تو نہا کر، دھو کر، خوشبو لگا کر، بہترین صاف ستھرے کپڑے پہن کر نکلتے ہیں، بہترین غذائیں اچھے سے اچھے برتن میں ڈال کر کھاتے ہیں، قیمتی برتنوں میں ڈال کر کھاتے ہیں، بہترین برتنوں میں پکوان کرتے ہیں، اور روزانہ جب وہ آفس کو جاتے ہیں تب بھی بن کے سنور کے جاتے ہیں، خوشبو لگا کر جاتے ہیں، اچھے سے اچھے دکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھی سے اچھی غذا کھانے کی کوشش کرتے ہیں، صحت مند غذائیں کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں راستے میں کئی بار ایسا ہوتا کہ اللہ کچھ اپنے ایسے بندوں سے ہم کو تعارف کراتے، یہ بندے کچرے کی کنڈی پر، جہاں پر پورا کچرا پڑا ہے وہاں پڑے رہتے، اور کھانا اس کچرے میں سے اٹھا کر کھاتے۔ کپڑوں کی یہ حالت کہ گندگی میں ہے کپڑے، ان کے جسم سے غلاظت کی بو آ رہی، کئی بار تو طہارت بھی نہیں بنا سکتے، اتنی گندی کیفیت میں وہ لوگ رہتے ہیں، اور وہ بھی رزق پا رہے ہیں۔ آپ نے کتنے بار اللہ کا اس بات کے لیے شکر ادا کیا کہ آپ کو ان جیسا نہیں کیا؟ کتنے بار اس بات کی تعریف کی کہ اے اللہ، ایک رگ اگر یہاں کی سرک جائے تو شاید میں بھی ان میں سے ہو جاؤں۔ اسی طرح آنکھ نعمت ہے، کیا کچھ ہم اس آنکھ سے دیکھتے ہیں، اور کئی ہم میں موجود ہیں جن کو اللہ نے آنکھیں نہیں دی۔ کئی ہیں کان سے سنتے ہیں، کئی ایسے ہیں جن کو کان تو ہے سنائی نہیں دیتا، کئی ایسے ہیں جو بات کرتے ہیں زبان سے، کئی ایسے ہیں جس کو زبان ہے لیکن بات کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کتنے بار ہم نے اگر یہ نعمتیں گننا شروع کر دے تو اللہ کی قسم ہے ساری زندگی ختم ہو جائے لیکن اللہ کی نعمتیں گننا آپ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ تو میں جسم کے اندر سے وہ چیزیں بتا رہا ہوں جو بس ظاہر ہے۔ ایک ناخن اگر آپ کا کٹ جائے، ایک انگلی، یہ 5 انگلیاں، اس میں کی ایک انگلی ضائع ہو جائے،
آپ کئی کام نہیں کر سکتے. پیر کا ایک انگوٹھا آپ کا ضائع ہو جائے, آپ کے باڈی کا بیلنس ختم ہو جاتا. پیر کی آخری انگلی ضائع ہو جائے, باڈی کا بیلنس ختم ہو جاتا. ایک ایک نعمت جو اللہ نے دی ہے, آپ کیسے اللہ کا جو ہے شکر ادا کرو گے؟ ان کو گننے میں ہی زندگی نکل جائے گی. اللہ نے احسان کیا اور کہا میرے بندے تو جب الحمدللہ بولتا تو میں اس کے لیے کیسی نیکی لکھتا ہوں کہ میرے بندے نے میرے لیے ہر چیز کی تعریف بھی کی, ہر چیز کا شکریہ بھی ادا کیا, ہر اس چیز کا شکریہ ادا کرا جس کے بارے میں وہ محسوس کر سکتا تھا کہ میں نے اس کے لیے نعمت کے طور پہ عطا کی, اور ہر اس چیز کا بھی شکریہ ادا کر دیا جس کے بارے میں اس کو نہیں معلوم لیکن نعمت ہے. یہ جو کائنات میں سورج, چاند, زمین کا گھومنا, آج سائنسدان کہہ رہے ہیں زمین جو رفتار میں گھوم کر آپ کے لیے 24 گھنٹے مکمل کر رہی, اس کی رفتار تھوڑی آگے پیچھے ہو جائے, آپ جانتے ہیں موسم بدل جائیں گے, تمام برف کے پہاڑ پگھل جائیں گے, سونامیاں آنا شروع ہو جائیں گی. تھوڑی سی گردش کی سپیڈ میں فرق آ جائے تو ایک ایک چیز کائنات کی اللہ نے کہا میرا تعارف تو لے میرے بندے, الحمدللہ رب العالمین, تمام عالموں کے پالنے والے اللہ کی میں تعریف بیان کرتا ہوں. اور وہ رب کیسا ہے, کیسا پالتا ہے؟ آپ اندازہ کریے کہ ایک کیڑا جو پہاڑوں کی چٹان میں بیٹھا ہے اس کے مقدر کیے ہوئے رزق کو اس تک پہنچاتا ہے. ایک بندہ کہیں کونے میں بیٹھا ہے, اس کا کوئی پرسان حال نہیں, اس کے مقدر کا وہ رزق. دیکھیے رزق کا معنی ہمارے پاس ہم لوگ اکثر کیسا نکالتے ہیں, وہ باسمتی چاول, بہترین جو غذائیں. رزق عربی میں کہتے ہیں وہ ضرورت کی چیز جس کے استعمال کے بعد آپ زندہ رہ سکتے, یہ رزق ہو گیا. اب جو اس سے بڑھ کر آپ کو ملتا ہے وہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے جس کی پوچھ ہونے والی ہے. آپ جو کھا رہے ہیں اس میں صرف اتنا اگر کھا لیں جس سے زندہ رہ سکتے, یہ آپ کا رزق ہو گیا. اس سے بڑھ کر جو آپ کھا رہے ہیں یہ نعمت ہے جس کے بارے میں پوچھا جائے گا, اے بندے کیا اتنا کھایا تو ہی تو زندہ رہ سکتا تھا؟ ایک کھجور سے بھی زندہ رہ سکتے کیونکہ کھجور میں کئی وٹامنس ہیں. ایک کھجور کافی ہے اتنی پوری غذا کے مقابلے میں جو آپ بریانی کی ڈش کھاتے ہیں یا بہترین غذائیں کھاتے ہیں. ایک کھجور اتنی پوری انرجی دیتا ہے آپ کو. تو ایک کھجور آپ کا رزق ہے, لیکن آپ تو کئی چیزیں کھاتے ہیں, ایک سے بڑھ کر کھجور کھاتے ہیں. تو جب میں کہہ رہا ہوں کونوں میں جو بندے ہیں جس کو رزق پہنچایا جا رہا, 3 وقت کھانا یہ کوئی ضروری نہیں ہے, کوئی سائنس کی بھی دین نہیں ہے کہ 3 وقت کھاؤ, 5 وقت کھاؤ, 10 وقت کھاؤ. بھوک لگے کھا لو, کتنا کھاؤ اتنا جس سے میں زندہ رہ سکوں, پانی اتنا جس سے میری پیاس بجھ جائے انشاءاللہ. تو یہ جو چیزیں ضرورت کی حد تک یہ رزق ہے اللہ کا پہنچنا جو اپنے بندوں کو وہ پہنچاتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں معلوم, ان کے بارے میں خیال ہے ارے بیچارے کو کیسی تکلیف میں رکھے. تکلیف میں رکھے یہ اس کا مقدر ہے, تم کو اچھا رکھے یہ تمہارا مقدر ہے. اس کی پوچھ کم ہے, قیامت میں تمہاری ابھی نعمتوں پہ پوچھ ہونے والی ہے کہ ضرورت تو اتنی ہی تھی لیکن دیکھ میں تجھے اتنے زیادہ دیا, اس کو اتنا کم دیا. ہو سکتا ہم اتنا پا کر بھی ناشکری کر رہے ہیں اور وہ اتنا پا کر بھی خوشحالی میں ہے کہ بس یہ میرے لیے کافی ہے. اس پہ ذرا غور کر لیجئے, رمضان کا موسم ہے, رمضان کا مہینہ ہے, تاخیر آتے ہیں, جتنے آپ نے ناشکریاں کی ہیں اس سے توبہ کیجئے اور جتنے بار آپ کی زبان سے الحمدللہ نکل سکتا ہے ادا کیجئے. ایک بار جب آپ الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں آپ کے نام کا ایک جھاڑ لگا دیا جاتا ہے. جھاڑ لگا دینا جنت کے اندر, جنت کے اندر جھاڑ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں آپ کی پراپرٹی کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوڑا وپ جس سے آپ کسی کو کوڑا مارتے ہیں, وہ کوڑے کا ایک بال, وہ جو بال ہے اتنی سی اگر جنت کی جگہ ہے, پھر سے بول رہا ہوں کوڑے کا ایک بال, وہ تاروں سے کوڑا بنتا, اس کا ایک بال اتنی جو جنت ہے. اے میرے صحابہ ساری زمین کی دولت تم خرچ کر دو تو اس سے قیمتی اتنی جنت کی جگہ ہے بولے. اور آپ کے ایک الحمدللہ کہتے ہی ایک جھاڑ لگایا جا رہا. جھاڑ کیسا ہے جانتے ہیں, اس کا سایہ کیسا ہے کہ اگر تیز رفتار گھوڑے پر کسی کو سوار کیا جائے تو اس کے سائے کو پار کرنے اس زندگی کے 70 سال لگ جائیں گے. اللہ اکبر, اللہ یہ دینے کے لیے تیار ہے. الحمدللہ کہہ کے جب آپ اقرار کرتے ہیں تمام تعریفیں اللہ کی ہے, وہی اکیلا رب ہے, وہی اکیلا پالنہار ہے. رب کہتے ہیں ایسا جس نے پہلی مرتبہ سرے سے پیدا کیا,
پیدا کرنے کے بعد صرف پیدا کر کے نہیں چھوڑا، جس چیز کو پیدا کیا اس کو پالنے کے لیے جو جو چیزوں کی ضرورت ہے وہ اس کو مہیا کرتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں بندہ نواز، غریبن نواز صرف اللہ ہے، کیونکہ تم ماں کے پیٹ سے باہر آ جانا کمال نہیں ہے، دنیا کی چھوٹی موٹی تمہاری اپنی جو پسند کی ضرورت ہے وہ پوری ہونا کمال نہیں ہے. کتنی چیزیں ہیں جو بغیر وسیلے کے ملی. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے تو کسی غریبن نواز اور بندہ نواز کو ماں نے پکار کر نہیں کہا کہ مجھے بچہ دو، شاید بولی بچہ دو کے ساتھ یہ نہیں بولی کہ ایک آنکھ کم نہیں ہونا، دو آنکھیں پوری ہونا، کبھی شاید نہیں بولی سر پہ بال کم نہیں ہونا، میں آپ کے وسیلے سے مانگ رہی ہوں اتنے لاکھ بال ہونا اس کو، میں آپ کے وسیلے سے مانگ رہی ہوں ناخن پورا ہونا، میں آپ کے وسیلے سے مانگ رہی ہوں بلڈ سیلز پورے ہونا. ایسا کتنے وسیلے لوگ ہیں، کیا کیا نعمتیں ہیں. اللہ اکبر. رب کہتے ہیں ایسے ذات مبارک کو جو سرے سے اپنی مخلوق کو پیدا کرتا اور جو کچھ پیدا کیا اس کو جن چیزوں کی ضرورت رہتی وہ بغیر ان کے مانگے کے ان کو پورا کرتے چلے جاتا ہے. اور رب الناس تو ہے ہی ہے اللہ تعالیٰ. یہ شان دیکھیے کہ جب سورہ فاتحہ میں تعارف دیا تو اللہ نے کہا میں عالمین کا رب ہوں، اور جب قرآن کو ختم کیا سورہ ناس سے تو رب الناس کہہ کر تعارف دیا، یاد دلانے کے لیے کہ اے میرے بندو تم نے جو پورا قرآن پڑھا یاد رکھنا میں ہوں تمہارا رب. اور جب پہلی بار تعارف دیا تو کہا کہ میں صرف تمہارا نہیں سارے عالمین کا رب ہوں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم کو مختصر میں سمجھا دوں. رحمہ کے لفظ سے الرحمن اور الرحیم ہے، را ہا میم. ماں کا رحم، رحم کس کو بولتے؟ وہ جگہ جہاں پہ بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا یا بچی ماں کے پیٹ میں رہتی 9 مہینے، اس جگہ کو رحم کہا جاتا ہے عربی زبان میں. رحم اس کو کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہوتی جہاں پر ایک نئی مخلوق اللہ کی پل رہی. کیسا پل رہی؟ اس طرح پل رہی. اس کو رحم بولنے کی وجہ بتا رہا ہوں. رحم کہتے ہیں ایسی جگہ کو جہاں پہ ایک مخلوق کو رکھ دیا جائے، ایک زندہ چیز کو رکھ دیا جائے تو وہ زندہ چیز کے ضروریات جس سے کہ وہ زندہ رہ سکے بغیر اس کے مانگے کے وہاں پہنچا دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. 9 مہینے غور کریے ماں کے پیٹ میں تھے ہم لوگ. ایک بار بھی ماں ذرا بھوک لگ رہی، ماں تھوڑا کروٹ ادھر پلٹو کبھی بولے؟ بغیر اندر سے آواز دیے کہ جو بھی اس کے لیے ضروری تھا وہ سب کچھ پہنچایا گیا. کیسے پہنچایا گیا؟ ماں کو بھوک لگی تاکہ ماں کچھ کھائے، ماں کھائی تو وہ اس بچے کو جو اس کے بچے دانی میں وہاں تک غذا پہنچانے کے لیے جو سامان کی ضرورت ہے اس کے باڈی کے اندر سسٹم بنایا گیا. بچہ گوشت نہیں کھا سکتا، ماں نے گوشت کھایا، وہ گوشت سے اس کو جو طاقت بنی اس کے ذریعے سے بچے کے لیے دودھ بنایا گیا، اس کے ذریعے سے بچے کو اس وقت وہ جو غذا پہنچنا ہے رحم میں پہنچایا گیا. اس کو کہتے ہیں رحم. اس سے ہے الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہے ہیں جس طرح تو اپنی ماں کو اندر رہ کر کبھی یاد نہیں دلایا کہ تجھے کیا چاہیے، تیری ضرورت کیا ہے، اے میرے بندو یہ اللہ تمہارا کیسا پالنے والا ہے، اس کو کسی کے یاد دلانے کی، کسی کے بیچ میں آ کر اس کو بولنے کی کہ آپ کے بندوں کے ساتھ اللہ ان کو یہ کریے وہ کریے ضرورت نہیں ہے. جو ضروریات میں نے مقدر کیے ہیں پورے کے پورے میرے بندوں کو میں پہنچاتے رہتا ہوں. اور مفسرین کہتے ہیں الرحمن، یہ رحم یہاں پہ رحمان میں جو آیا دونوں کے معنی بڑے ملتے جلتے ہیں. بڑا مہربان، بڑا رحم والا. موسٹ مرسیفل، موسٹ گریشیس، موسٹ گریشیس، موسٹ مرسیفل. کیا فرق ہے پھر دونوں میں؟ اللہ تعالیٰ اپنی لینگویج تو نعوذ باللہ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو میری ووکیبلری استغفر اللہ العظیم، ایک ایک حرف قرآن کا بہت معنوں کے ساتھ ہے. الرحمن کے معنی علماء نے بتائے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کئی شرک کرنے والے ہیں جو اللہ کو معبود ہی نہیں مانتے، جو اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے. کئی ہیں جو کفر کرتے اللہ کے ساتھ، کئی ہیں جو اللہ کو مانتے لیکن احکامات مکمل طور پر نافرمانی کر کے پامال کرتے. ان سب کے باوجود دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے ان کے لیے مقدر کی ہیں ان سب کو عطا کی جاتی ہیں. سورج کی روشنی ہے، مسلمان کو بھی ملی، غیر مسلمان کو بھی ملی. بارش کا پانی ہے، مسلمان کو بھی ملا، غیر مسلمان کو بھی ملا. اس طرح جو نعمتیں اللہ تعالیٰ
فرما بردار، نافرمان، مومن، غیر مومن، مسلمان، کافر، سب کو مل کر ایک ساتھ دیتا ہے. ایسا نہیں کہ سورج کی روشنی مسلمان کو بڑھ کر مل رہی اور ایک کافر کو جو ہے کم مل رہی، غیر مسلم کو کم مل رہی. یہ جو پوروں کو برابر بانٹتا ہے، یہ الرحمن اس کی صفت کے معنی میں آ گیا کہ میں جو مقدر کیا میرے سب بندوں سے برابر کی محبت کروں گا اور ان کو ضرورت کی چیزیں پوروں کو برابر کی مہیا کروں گا. الرحیم کیا ہے تو اس کو سمجھاتا ہوں. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں بیان کیا جو صحیح البخاری میں آتی ہے، والیوم نمبر 8 جلد نمبر 8 میں موجود ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو 100 حصوں میں بانٹا. 100 حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحم ہے جس سے اللہ نے پوری کائنات بنا دی. اللہ اکبر. 100 میں کا ایک حصہ رحم لے کر ساری کائنات بنائی. اسی کی وجہ سے تم دیکھتے ہو کہ جانور جانور سے محبت کرتا، ماں بیٹے سے، اولاد سے محبت کرتی، بیٹی سے محبت کرتی، باپ بیٹی اور بیٹے سے محبت کرتا، بیٹے بیٹیاں اپنے ماں باپ سے. یہ جو ایک دوسرے سے پوری محبت ہے، یہ محبت ایک دوسرے کے لیے. اچھا اب دیکھیے، آپ اتنے دنگے ہوئے ہندوستان میں، ہندو مسلم کے دنگے، حال تک زہر گھولنے والے کئی کمبخت ہندو مسلم کو لڑانے کا زہر ابھی بھی گھول رہے ہیں. اس سب کے باوجود جب اب کورونا سے موت ہو رہے ہیں، کئی ایسے ویڈیوز سامنے آ رہے ہیں جس میں کئی ہمارے ہندو بھائی مسلمانوں کی تعریف کر کے کہہ رہے ہیں کہ کئی ہندو جس کی نعشوں کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے، کئی مسلمان اب پہنچ کر ان کی مدد کر رہے ہیں. تو اچانک یہ مسلمانوں کے دل میں وہ ہمدردی کیسے آ گئی؟ یہ ہے وہ رحمان جو رحم ڈال دیا. کتنے حصے میں سے؟ ایک حصے میں سے. یہ ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے، ایک دوسرے کی جو مدد کرنے پہنچ جاتے، ایک دوسرے کا خیال کرتے. یہاں تک کہ وہ 1% 100 میں کے ایک حصے میں پورے نبی آ گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں آ گئے. یعنی پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے جان مال ماں باپ سب قربان ہیں ہمارے، جس سے ہم اتنی محبت کرتے اللہ کے بعد، اتنے پیارے نبی، اتنے پیارے جو تھے، وہ اللہ کی رحمت کے ایک حصے کا حصہ ہے. اللہ اکبر. 99 حصے اللہ نے، جانتے ہیں کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ میدان محشر جب قائم ہوگا، میری امت کے فیصلوں کا وقت آئے گا، گنہگار نافرمان جب کھڑے ہوں گے، میرے اللہ وہ 99% رحمت میری امت کے حساب کتاب کے لیے استعمال کریں گے. اللہ اکبر. کتنی محبت ہے اللہ کو. اور ہم یہ اللہ سے نا امید ہیں، ہم یہ اللہ کو چھوڑ کر کسی کو پکارتے ہیں، ہم یہ اللہ سے نا امید ہو کر دوسرے سے امید لگاتے ہیں. یہ کیسا ظلم ہے ہم جو اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. توبہ کریے اگر آپ نے کیا تھا. یقین رکھیے اتنے پیارے اللہ ہیں جو ہم سے اتنی محبت کرتے. ارے میں تو کئی لوگوں سے کہتا ہوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، سمجھو آپ ذرا، کروڑ انسان اللہ نے پیدا کیے. کیا آپ کو فرعون کے خاندان سے نہیں پیدا کر سکتا تھا؟ کیا آپ کو آج کے دور کے فرعون کے خاندان سے پیدا نہیں کر سکتے تھے؟ نہیں، آپ سے ایکسٹرا محبت ہے. چاہتے ہیں کہ وہ 99 رحمت کے حصوں میں آپ کا فیصلہ ہو قیامت میں. بغیر مانگے کے مسلمان پیدا کیے. اللہ اکبر. یہ ہے الرحیم، یعنی وہ رحمت جو مخصوص امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وہ ہے تعارف الرحیم کا. اللہ اکبر. اس تعارف کے بعد اللہ نے کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا میں اکیلا بادشاہ. سورہ غافر سورہ نمبر 40 آیت نمبر 16، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر فرمائی جس میں اللہ نے کہا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ جب قیامت قائم ہو جائے گی، سب کچھ فنا کر دیا جائے گا. سورہ رحمان سورہ نمبر 55 کی آیت نمبر 26-27، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا کر دی جائے گی سوائے اللہ رب العالمین کے. سب کچھ جب فنا ہوگا، آواز لگائیں گے اللہ تعالیٰ کائنات میں، اپنے شان کے مطابق آواز لگائیں گے اور سوال آئے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ این الملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ جو زمین پر بادشاہت کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ پریسیڈنٹ؟ کہاں ہے وہ پرائم منسٹرز؟ کہاں ہے وہ کنگ؟ کہاں ہے وہ ایمپررز؟ کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو شہنشاہ، جو میرا لقب تھا اس لقب سے پکارتے؟ شاہوں کا شاہ
بادشاہوں کا بادشاہ یہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے. بخاری کی روایت ہے شہنشاہ کا لقب صرف اللہ کے لیے، کسی اور کو شہنشاہ نہ پکارو. لیکن ہمارے پاس تو مسلمانوں کی جہالت کی حالت ہے کہ فلم ایکٹر کو بھی شہنشاہ جذبات پکارتے، نعوذ باللہ. وہ لقب صرف اللہ کا ہے. اور آواز لمن الملک اليوم، کون ہے آج سوائے میرے جو آج مالک ہے پوری کائنات کا، کنگ آف دا کنگز. کس کے اختیار میں ہے آج پوری کائنات، کس کے اختیار میں آج سارے فیصلے. اور جب یہ پوری آواز لگائی جائے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں اس کی تفصیل بیان کی. جب اللہ یہ سوال کریں گے این الجبارین، کہاں ہے وہ جو میرے بندوں کے اوپر جبر ظلم و زیادتی کرتے تھے. این الابناء الجبارین، کہاں ہے ان کی اولادیں جو جبر کرتے تھے میرے بندوں کے اوپر. این الملوک، این الابناء الملوک، کہاں ہے وہ بادشاہ اور کہاں ہے ان کی اولادیں، کوئی ہے آج سوائے میرے. آواز آئے گی، ملک الموت کہیں گے اے اللہ آپ ہو، اور ہم 4 اکابر فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل جس نے سور پھونکا، اور میں ملک الموت بچا ہوا ہوں. اللہ کہیں گے اے ملک الموت جبرائیل کو موت دو، میکائیل کو موت دو، اسرافیل کو موت دو، اور وہ ان کو موت دے دیں گے. پھر آواز آئے گی لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے. جواب آئے گا اے اللہ آپ اور میں بچے ہوئے ہیں. اللہ کہیں گے اے ملک الموت اب خود کو موت دو، اور وہ خود کو موت دے دیں گے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ جانے کتنا وقت اللہ تعالیٰ یہ آواز لگاتے رہیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ، کون ہے آج بادشاہ، کس کا فیصلہ چلے گا آج، کوئی ہے آج میرے سوا. اور جب اللہ تعالیٰ کو اپنی شان کے مطابق تسلی ہو جائے گی کوئی نہیں ہے، وہ اکیلے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر سے سب کو، یعنی وہ ہے جب پوروں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور حساب اور کتاب کے لیے میدان محشر میں کھڑا کر دیا جائے گا. اور جب میدان محشر میں کھڑا کیا جائے گا تو محشر کا عالم یہ ہوگا کہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ زبان ہلا سکے، آواز نکال سکے. اتنی پریشانی میں ساری انسانیت ہوگی. اور جب فیصلوں کا وقت آئے گا تو شفاعت جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، صحیح بخاری میں جو طویل حدیث آئی ہے شفاعت کی، آیت الکرسی میں جو اللہ نے کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو میری مرضی کے بغیر شفاعت کرے اللہ کے سامنے. کس کی مجال ہے کہ منہ کھول دے اللہ کے سامنے جب تک وہ اجازت نہ دے. تو جب یہ شفاعت بھی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوگی، کیونکہ وہ ہے مالک یوم الدین. اس دن صرف اور صرف اور صرف ہر چیز اس کے فیصلے اس کی مرضی سے چلنے والی ہے. اس دن کی تیاری کر لیجیے. رمضان کا مہینہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اسی رمضان کے مہینے میں آپ نکل جائیں بغیر توبہ کیے کے، ایسا نہ ہو کہ میں نکل جاؤں بغیر توبہ کیے کے. ہر لمحہ استغفر اللہ پڑھیے، اے اللہ معاف کیجیے، ان تمام گناہوں کو معاف کیجیے جو ہم جان بوجھ کے کیے، انجانے میں کیے، پیدا ہونے سے آج تک کیے، اب کر رہے ہیں، موت آنے تک کرتے رہیں گے. اے اللہ سارے انسانوں کے گناہوں کو ایک جگہ جمع کر دیں اور آپ کی مغفرت اور رحمت کی چادر اس پر ڈال دیں. تو رائی کے دانے کے برابر نہیں ہے آپ کی مغفرت اور رحمت کی چادر کے سامنے. گڑ گڑا کے دعائیں مانگیے تاخرات میں اللہ رب العالمین سے. مالک یوم الدین، یہ معنوں کو سمجھ کر سورہ فاتحہ پڑھا کریے جب نماز میں پڑھیں، تاکہ وہ اللہ کے ساتھ آپ کا کمیونیکیشن ہو. اللہ نے کہا جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، میں کہتا ہوں بندے نے میری تعریف کی. جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں کہ میرے بندے نے بڑے عزت کے ساتھ میری تعریف کی اور مجھے بلند کیا. جب وہ کہتا ہے مالک یوم الدین، میں کہتا ہوں بندے نے اقرار کیا کہ اس کے اوپر مکمل حق صرف میرا ہے. یقیناً ہم پر صرف حق اللہ کا ہے. ماں باپ کا حق دنیا کے تمام انسانوں میں ہے، لیکن جہاں ماں باپ کا کوئی فیصلہ، ماں باپ کا کوئی حکم اللہ کے حکم سے ٹکرائے، ہم 2 کوڑی کے اندر ایک لمحے میں ماں باپ کے اس حکم کو پھینکیں گے کچرے کے ڈبے میں، اللہ کے حکم کو لے لیں گے. المالک صرف اللہ ہے، غلام ہم اللہ کے ہیں. نہ میں غلام مصطفیٰ ہوں، نہ میں غلام مجتبی ہوں، نہ میں غلام رسول ہوں، نہ میں غلام نبی ہوں. میں اللہ کا غلام ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. میں صرف اللہ کو المالک مانتا ہوں. مالک یوم الدین، میرے پہ مکمل اختیار صرف اللہ کا ہے. اور اسی طریقے سے جب آپ کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین،
کوئی آپ کے سوائے عبادت کے مستحق نہیں، اور مدد میں صرف آپ ہی سے مانگوں گا۔ چھوٹا سا وقت، اگرچہ کہ ذرا سا اضافہ ہو رہا ہے، میں ادباً آپ سے معافی چاہتے ہوئے تھوڑا سا وقت اضافہ لینا چاہوں گا۔ آپ میں سے جو لوگ استطاعت رکھتے ہیں سکون سے بیٹھ کر سننے کی، یہ گفتگو بھی سنتے ہوئے آگے جائیے اپنے دوسرے کاموں کے لیے، انشاءاللہ عبادت کے لیے، لیکن یہ بات تھوڑی سی سن لیجئے۔ ایاک نعبد، میں آپ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا۔ عبادت کے 3 قسمیں ہیں، یاد رکھ لیجئے۔ ایک ہوتی جسمانی عبادت۔ جسمانی عبادت یعنی میں نماز پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ یہ بھی جسمانی عبادت کا حصہ ہے، جس میں میں اپنا مال نکال کر کسی کے حوالے کرتا ہوں، اگر اس کو موٹے انداز سے سمجھے جسمانی عبادت میں آ گیا حج، جسمانی عبادت میں آ گیا جہاد، جسمانی عبادت میں آ گیا قتال۔ ہر وہ چیز جو میں جسم سے اللہ کے لیے کرتا ہوں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے، فرمانبرداری کرتے ہوئے، یہ ہے جسمانی عبادت۔ ایک ہے میری ذکر والی عبادت جو صرف اللہ کو معلوم ہے اور مجھے معلوم ہے۔ وہ عبادت کیا ہے؟ جس میں میں اذکار بیان کرتا ہوں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، یہ تمام اذکار، یا قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، یہ میرے اللہ کے بیچ میں، قرآن کا مصحف لیے بغیر میں لیٹے لیٹے کسی اور کو دکھ نہیں رہا ہے، یہ ایک قسم کی عبادت ہو گئی۔ ایک عبادت ہے جس میں میں دعا مانگتا ہوں اللہ سے۔ دعا ایسی عبادت ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں دعا ہی اصل عبادت ہے۔ کیوں؟ باقی کی پوری عبادتیں تو میں کیا، دعا کیسی چیز ہے معلوم؟ میں کسی کو پوری امید اور یقین سے پکار رہا ہوں کہ یہ چیز میری صرف انہوں کر سکتے۔ میں نماز اللہ کے لیے پڑھا، زکوٰۃ بظاہر تو بالکل کر دیا، دعا کیا ہے؟ دل سے میں اصل کس کو مانتا ہوں کہ یہ ہے جو میرے لیے سب کچھ کر سکتے، وہ ہے اصل آپ کی عبادت۔ یہاں دیکھا جائے گا نعبدو، سوائے میرے، کیا میرا بندہ کسی اور کی عبادت کر رہا، کسی اور سے امید کر رہا؟ کیا کسی اور کو سمجھتا ہے کہ اس کی مشکل کشائی کرے گا؟ کسی اور کو یہ المدد یا بول کر پکارتا ہے کیا؟ کیوں؟ اللہ کی قسم ہے، اگر اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا ہوتا تو ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان غنی، علی ابن طالب، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ سب کے سب یا محمد مشکل کشا، ایک صحیح حدیث سے یہ جملہ لا کر بتا دو، یا محمد المدد صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، کسی ایک حدیث سے یہ جملہ لا کر بتا دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بن گئے۔ اللہ کی قسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی مستحق ہے المدد کے ساتھ اس کا نام لیا جائے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر کون ہو سکتا؟ اندازہ کیجئے کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کی پہاڑی پر چڑھتے ہوئے ایک دفعہ اپنا سیدھا ہاتھ ابو بکر صدیق کے کاندھے پر رکھے ہوئے ہیں، بایاں ہاتھ عمر ابن خطاب کے کاندھے پر رکھ کر چڑھ رہے ہیں، صحابہ پیچھے آ رہے ہیں، اور اچانک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف رخ کر کے دونوں کے ساتھ پلٹتے ہیں اور صحابہ سے کہتے ہیں صحابہ کیا تم لوگ ہمیں دیکھ سکتے ہو؟ صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، بالکل دیکھ سکتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں قیامت میں مجھے پہلے بار میری امت اس طرح دیکھے گی۔ اللہ اکبر! ابو بکر صدیق اور عمر، کبھی سب سے زیادہ کوئی مستحق ہوتے تو یا غوث اعظم دستگیر نہیں، یا ابو بکر صدیق المدد مستحق ہوتے، یا عمر المدد مستحق ہوتے، یا عثمان المدد مستحق ہوتے، یا علی المدد جو کہا جاتا ہے۔ اب میں کیا اپنا منہ کھولوں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، میرے پیارے سنی بھائیوں اور بہنوں، ابو بکر، عمر اور عثمان کو چھوڑ کر یا علی مدد کا نعرہ کس نے لگایا ہوگا؟ اتنا تو آپ لوگوں کو شعور ہے، اور آپ لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ ابو بکر اور عمر کا جو مرتبہ اور مقام ہے وہ ان سے افضل ہے۔ اللہ اکبر! پیارے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں، ان کی حیات میں کسی نے جرت کی ہے کہنے کی یا علی مدد؟ استغفر اللہ! یا اللہ مدد سے نا امیدی ہوگی ہماری، یہ ہو گیا کہ اللہ کو پکاریں گے تو مدد نہیں آئے گی۔ تو یہ جو دعا کے وقت پکار رہا ہوں، وہاں اصل مانا جائے گا کہ میں نے اپنا معبود کس کو مانا ہے، وہ کون ہے جس میں میرا پورا یقین اور ایمان ہے کہ یہ ہے جو کچھ میرے لیے کر سکتا ہے۔ اللہ اکبر!
ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو بعض عقل مندوں نے کہا ارے بھائی پھر آپ یہ جو زکوٰۃ کی اپیل کر رہے ہیں، ڈونیشن مانگ رہے ہیں، یہ پھر اللہ کو چھوڑ کے مانگ رہے ہیں نا. اچھا اب سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ نمبر 47 کی آیت نمبر 7، سورہ 47 آیت نمبر 7 میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم. اے ایمان والو تم لوگ میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. اللہ اکبر. اللہ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ ارے میرے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں میں کس طرح مدد لینا اور کون سی وہ چیزیں جس میں آپ مدد نہیں لے سکتے یہ بتا دیے. آپ مدد دنیا کی کوئی چیز کے لیے لے سکتے ہیں، لیکن جہاں عقیدے کی بات آئے گی، وہ جو دعا والی کیفیت آ جائے گی، وہ سوائے اللہ کے آپ کسی کو پکار کر مدد نہیں لے سکتے. وہ صرف اللہ کے لیے ہے. مدد کسی کو میں کہتا ہوں مجھے پانی پلاؤ، وہ پانی لا کر دے رہا ہے، مجھے کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جس سے میں نے پانی مانگا وہ پانی لا کر دینے تک میں زندہ رہوں گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ دینے والا زندہ رہے گا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ہاتھ میں جو گلاس پکڑا ہوں منہ تک لے جا سکوں گا یا نہیں. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ حلق کے اندر تک وہ گھونٹ اترے گا یا نہیں. یہ گارنٹی سے کسی کو نہیں مانگا، ایک جنرک مانگا. یہ عقیدہ رکھ کے کہ یہ ہے جو میرے لیے کر سکتے ہیں. اس طرح کی پکار، اس طرح کی مدد صرف اللہ کے لیے ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. اے اللہ صراط مستقیم پر چلائیے، اس صراط پر، اس راستے پر جس پر مجھ سے پہلے جنہوں نے چلا آپ نے ان کو انعام دیا، جنت الفردوس دی، آپ کے قریب مقام دیا جنت میں. ان لوگوں کے راستے پر چلائیے. تو سب سے پہلے اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں ایک حدیث قدسی بیان کر دوں. پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، غالباً ابو داؤد کی روایت ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر کی اور کہا کہ جب بندہ پیدا ہوتا ہے، بندہ صرف مسلمان نہیں، جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو ایک سیدھا راستہ ہے اس کے سامنے جو سیدھا جنت کی طرف جاتا ہے. بندے کو اللہ تعالیٰ پیدا کر کے اس راستے کے اس جگہ پر چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے وہ راستہ شروع ہوتا ہے. اس راستے کے سیدھی اور بائیں طرف دیواریں ہیں اور ان میں دروازے لگے ہوئے. جب بندہ ان پر سے گزرنا شروع کرتا تو دروازوں میں سے اس کو للچانے والی آوازیں، اس کی نفسیاتی خواہش کی آوازیں لگا لگا کر اس کو لبھایا جاتا ہے. بندہ جاتے جاتے کبھی ادھر جھانکتا کبھی ادھر جھانکتا. یعنی یہ حرام کام ہے، پورے سیدھے راستے سے ہٹا ہوا بھٹکا ہوا راستہ ہے. شیطان، اس کی اندر کی نفس اس کو للچاتی ہے تھوڑا سا چلا جاؤ. جو بندہ اس کے باوجود پلٹ کر آتا ہے، آپ جانتے ہیں کون ہے وہ بندہ جو پلٹ کر آتا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس راستے اور وہ دیواروں کے اوپر ایک چھت ہے. چھت کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ قرآن ہے. بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہی بندہ وہ راستے سے کوئی دروازے کی طرف جاتا یہ قرآن آواز لگاتا ہے تیرا سیدھا راستہ ادھر ہے. جب بندہ قرآن کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ اس کو توفیق دیتے ہیں کہ وہ دروازوں میں سے نہ نکل جائے، کوئی دوسری جگہ نہ بھٹک جائے. گویا یہ قرآن جنت میں پہنچانے تک آپ کو آواز لگاتے رہتا ہے. جو بندہ اس قرآن کو چھوڑ دیا، اسے بازو کر دیا، دوسری آوازوں پر چلا گیا تو سمجھو گیا کام سے. اہدنا الصراط المستقیم، وہ صراط جس کی دونوں طرف دیواریں لگی ہوئی اور دروازے ہیں جہاں سے گندگی، حرام، شیاطین، اس کی نفس، گندی نفس اس کو پکارتے رہتی ہے. اور سیدھے راستے کے چھت کو اللہ نے قرآن بنایا. جب تک بندہ قرآن کیا کہتا ہے میری زندگی کے ہر مسئلے پہ یہ سوچتا ہوا، اس کی فکر کرتا ہوا، اس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، اس کے بارے میں قرآن میں کیا آیا ہے، یہ تدبر کرتے ہوئے زندگی گزارے گا، انشاءاللہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. جس نے قرآن کو چھوڑا گیا کام سے. اور ساتھ میں ایک بڑی پیاری بات بتاؤں، اس قرآن کی کئی آیتوں میں بے شمار اللہ نے دعائیں سکھائی. کئی احادیث میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی. میں چیلنج کرتا ہوں، ایک دعا صحیح حدیث صحاح ستہ کی کسی ایک کتاب سے، ایک دعا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اے اللہ میں محمد رسول اللہ کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں، یا بعد میں کسی خلیفہ نے،
کسی صحابی نے ایک دعا ایسی کی یا 4 اماموں میں سے ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی ایک نے، یا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی غنیت الطالبین میں، یا ان کی کوئی ایک مستند کتاب سے صحیح روایت جس میں انہوں نے کسی کو بیچ میں رکھ کر اللہ کو پکارا ہو ایاک نستعین کے طور پر، اہدنا الصراط المستقیم کے طور پر، تو مجھے لا کر بتائیے میرے بھائی، میں بڑا خوش ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر! ایک بھی ایسی دعا قرآن میں نہیں، ایک بھی ایسی دعا کسی صحیح حدیث میں نہیں، ایک بھی ایسی دعا کسی خلیفہ نے نہیں کی، ایک بھی ایسی دعا کسی صحابی نے نہیں کی، ایک بھی ایسی دعا 4 اماموں میں سے کسی نے نہیں کی۔ سب نے سکھایا خالص اللہ کو پکارنا، اور جتنے نبی پہلے آئے وہی سکھائے۔ اور میں کئی بار یہ لوگوں سے پوچھتا ہوں، بھائی صاحب، اولیاء اللہ، بزرگان دین کا جو مرتبہ ہے، شہداء کا جو مرتبہ ہے، یہ لوگ مقام میں بڑے ہیں یا اللہ کے نبی بڑے ہیں؟ یقیناً عقیدہ ہے، ایمان ہے، ورنہ اسلام کے باہر ہو جاتے اگر یہ بولے کہ نبیوں کے برابر کوئی ہوتا۔ ہمارے مسلمانوں میں کا ایک فرقہ ہے جو ان کے جو بڑے بزرگ امام ولی جس کو وہ لوگ مانتے ہیں ان کو نبیوں کے برابر ٹھہرا دیتے ہیں، باقی کے نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارا سنی مسلمانوں کا، بریلوی، دیوبندی، اہل سنت والجماعت، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، اہل الحدیث، سلفی، یہ جتنے سنی مسلمان ہیں پوروں کا عقیدہ کیا ہے؟ نبیوں کی برابری کسی کی نہیں ہو سکتی۔ کوئی صحابی، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی کسی نبی کے مقام پر نہیں پہنچ سکتے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور نبیوں میں بعض افضل رسول ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اکابر نام آئے ہیں، اس میں ایک رسول ہے عیسیٰ علیہ السلام، زندہ ہیں یا مر گئے؟ تو قرآن سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 157، 158، 159 اللہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو میں نے زندہ اٹھا لیا۔ بخاری، مسلم، بے شمار صحاح ستہ کی کتابوں میں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کیوں آئیں گے؟ کیونکہ کلو نفس ذائقۃ الموت، آل عمران کی آیت نمبر 185، ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ اٹھائے گئے، ان کو واپس موت کا مزہ چکھنے آنا ہی آنا ہے۔ اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں، کوئی سنی جماعت کا اختلاف نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ کوئی سنی جماعت یہ نہیں مانتی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہماری پوری کرسچینٹی سے بحث ہی یہ ہے کہ جو کراس پر چڑھائے گئے تھے وہ عیسیٰ علیہ السلام نہیں تھے، وہ کوئی اور تھے۔ اور جب ہم کرسچن سے، میں جب کرسچن سے ڈیبیٹ کرتا ہوں، شیخ احمد دیدات رحمہ اللہ نے جب کرسچن سے ڈیبیٹ کیے، یا جتنے دوسرے اور مبلغین اور دائی کرسچن سے ڈیبیٹ کرتے ہیں، ہم ان کو بائبل سے بتاتے ہیں کہ بائبل کے حساب سے بھی عیسیٰ علیہ السلام نہیں مارے گئے، مطلب عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے۔ اچھا، اگر رسول وقت کے ایک زندہ ہے، اس وقت خبر میں گئے نیک ولی اللہ آپ کی باتیں سن رہے، زندہ رسول کا وسیلہ لے لیں گے، چلو سب سے بہترین وسیلہ، مگر کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو یہ چیزوں کو سمجھیے آپ لوگ۔ آپ سورہ فاتحہ میں جب پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پورا سورہ فاتحہ ام الدعا، دعاؤں کی ماں، قرآن کی ماں، سوائے اللہ کے کسی کا اس میں ذکر ہے کیا؟ دیکھ لو آپ، کہیں بھی نہیں ہے۔ جب آپ کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، تو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 69 اللہ نے 4 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا اور کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کو میں نے انعامات دیے۔ وہ 4 قسم کے لوگ کون ہیں؟ نبیین، تمام انبیاء سب سے پہلی فہرست میں، صدیقین، ہر امت کے نبی، ہر نبی کے امت میں ایک صدیق تھے، اور اللہ کے نبی نے کہا میری امت کا صدیق میرا ابو بکر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ہر نبی کے صدیق کا مقام کیا ہوتا؟ نبی کے بعد وہ امت میں سب سے بڑا مقام اس صدیق کا ہوتا۔ امت مسلمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا مقام، سب سے بڑا مرتبہ علی ابن طالب، عثمان غنی، عمر ابن خطاب سے بڑا مرتبہ مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ نبیین، صدیقین، شہداء، جو لوگ شہید ہوئے اللہ کے راستے میں۔ شہید ہونے کا مطلب، شہید مطلب قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں۔ شہداء والصالحین، صالحین اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ 4تھے نمبر پر رکھا اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت کے اندر۔ یہ نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتے اولیاء اللہ، بزرگان دین، شہداء، صدیقین بھی نبیوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سب سے پہلے نمبر پر نبی، صدیق، شہداء، صالحین۔ صالحین مانے تمام نیک لوگ، بزرگان دین، اولیاء اللہ، نیک و صالح اللہ کے بندے، یہ تمام اس کے اندر آ گئے۔ جب آپ صراط الذین انعمت علیہم بولتے ہیں
تو آپ اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ یہ جو انعام پائے آپ سے ان لوگوں کے راستے پر مجھے چلا دیجئے، غیر المغضوبی علیہم، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلائیے کہ ان پر جس پر آپ نے اپنا غضب عذاب بھیجا. اور اس کی تفسیر میں آتا ہے اس سے مراد بنی اسرائیل میں سے وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو یہود بولتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں نے رسولوں کو قتل کیا، یہاں تک کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی. اللہ کا غضب آیا. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالہ عربی میں کہتے ہیں گمراہ لوگوں کو. گمراہ لوگ یعنی محبت میں اتنا غلو کیے کہ مین راستے سے ہٹ گیا. وہ کون ہے؟ اس کی تفسیر میں آتا وہ ہے عیسائی، جو عیسیٰ علیہ السلام کی محبت کی شدت میں یہاں تک چلے گئے کہ نعوذ باللہ ان کو اللہ کا بیٹا بولے، جبکہ اللہ لم یلد ولم یولد ہے، نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے، نہ وہ کوئی بیٹوں کو پیدا کرتا ہے، نہ بیٹیوں کو پیدا کرتا ہے. یہ ہے غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. ان دو قوموں کا ذکر کیا گیا. ایک قوم اس میں کی نبیوں کی دشمن تھی، ایک قوم غلو میں گئی اور ان کو اللہ کے برابر یا اللہ کا بیٹا بنا دی. یہ ہے سورہ فاتحہ جو میں آپ لوگوں کو آج اپنے اس بیان میں بتانا چاہتا تھا تاکہ یاد رکھیں. صحیح بخاری، صحیح مسلم والیوم نمبر 1 حدیث نمبر 878، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے بغیر تمہاری نماز نہیں ہوتی. صحابی نے پوچھا کہ اگر امام زور سے پڑھ رہے ہیں تب بھی؟ ابو ہریرہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ تمہاری نماز بغیر سورہ فاتحہ کی تلاوت کے نہیں ہوتی. اس پر بھی اگرچہ کہ بحث و تکرار ہے. مختصر یہ کہ میں نے آپ کو مسلم کی حدیث کا روایت بتائی، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی. اب آپ لوگ اپنے علماء سے رجوع ہوں اور ان سے اس حدیث کے معنی پوچھ لیں کہ جہاں ابو ہریرہ سے ڈائریکٹ سوال ہو رہا امام جب زور سے پڑھے کیا تب بھی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. اور ساتھ میں بتا دوں سورہ فاتحہ ام الدعا ہے، بہترین دعا ہے، شفا ہے، ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے. انشاءاللہ کل آپ سے اللہ کے فضل و کرم سے دوبارہ 10:30 کو ملاقات ہوگی. لیکن میں معافی بھی چاہتا ہوں کچھ دیر کی وجہ سے جو شروعات ہونے میں ہوئی. ماشاءاللہ یہ پہلی مرتبہ میں لائیو فیس بک پر آنے کی کل سے کوشش شروع کیا. اس کا سیٹ اپ ہونے میں مجھے تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، اگرچہ کہ یہ نہیں لگنا چاہیے. بہت جلد یہ انشاءاللہ ہم اس کو کور اپ کر لیں گے. ساتھ میں آپ سب کو یاد دلاؤں IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن کو آپ کے زکوٰۃ اور ڈونیشنز کی سخت ضرورت ہے. مہربانی اگر آپ اپنے ڈونیشنز انٹرنیٹ کے تھرو ہم کو فارورڈ کر سکتے ہیں ٹو اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن، انڈین اوورسیز بینک، وجے نگر کالونی، حیدرآباد 500028، تلنگانہ، انڈیا. ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ہے 1071000000763 اور ہمارا IFSC کوڈ ہے IOBA 0001071. اور گوگل پے، فون پے، امیزون پے وغیرہ بھی آپ لوگ ہمارے ایڈورٹائزمنٹس اگر یوٹیوب پر دیکھیں گے تو اس کا بھی نمبر موجود ہے. آپ لوگ ساتھ میں واٹس ایپ پر 9989031373 اس نمبر کو اپنے موبائل میں ایڈ کریے اور آپ کا نام اور آپ کا علاقہ یہ دو چیزیں اس پر میسج کیجئے. IREF پر آپ کو ایڈ کر لیا جائے گا تاکہ آپ کو پورے اپڈیٹس ملیں. اور آپ لوگوں کو اگر کوئی بھی دقت آئے ڈونیشنز وغیرہ دینے کے لیے یا مل کر دینا چاہتے ہیں، IREF پر پہنچ کر دینا چاہتے ہیں، تو IREF رمضان میں 3 بجے سے رات 8:30 بجے تک کھلا ہے. آفٹرنون 3 PM to 8:30 PM کھلا ہے. رمضان میں فرائیڈے کو بھی ہالیڈے نہیں رہتی. آپ لوگ IREF کو بھی پہنچ کر اپنے چیکس، اپنے کیش وغیرہ دے سکتے ہیں. ساتھ میں الحمدللہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ آپ لوگ جب کبھی اللہ کے اس دین کے کام کے لیے مدد کے لیے آگے بڑھے تو آپ لوگ میری مدد نہیں کیے، اس کام کی مدد کیے. آپ لوگ جو ڈونیشنز دیتے ہیں اس کے ذریعے سے ہمارے آفس کا کرایہ، آفس کے امپلائیز کی سیلریز، ہمارے ٹیکنیکل ریکوائرمنٹس، ساتھ میں نان مسلمس ہمارے جو بھائیوں اور بہنوں کو جن کے دل میں قرآن کو پڑھنا، قرآن سمجھنے کی خواہش ہوتی ہے، ہم ان کو فری ڈسٹریبیوشن کے لیے جو قرآن لے کر آتے ہیں وہ ان کو دینے کے لیے، دوسرے کتابیں ان کو دینے کے لیے آپ کے ڈونیشنز کا استعمال ہوتا ہے. ماشاءاللہ مہربانی آپ لوگ اگر ڈونیٹ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہترین اجر عطا فرمائیں گے. ماشاءاللہ یہ ڈونیشن آپ عمران کو نہیں، یہ ڈونیشن آپ IREF کو نہیں،
آپ یہ ڈونیشن اللہ کے دین کے لیے دے رہے ہیں. آپ کا اگر یہ پیسہ کسی ایک کی ہدایت کے لیے پہنچ گیا تو آپ کی جنت بنانے کے لیے کافی ہوگا. یہ بہترین موقع ہے, آپ لوگ اس میں کوتاہی نہ کریں. اور کل کی میری جو ٹاپک ہے وہ ہے انشاءاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ آیت. وہ کون سی آیت تھی قرآن کی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند تھی انشاءاللہ. اور اس کی بھی ٹائمنگ رات 10:30 سے رہیں گے. 11:30 میں نے جو ٹائم بتایا ہے, اگر اس سے ذرا آگے پیچھے ہو جائے تو میں آپ سے ادباً معافی چاہتا ہوں, مجھے معاف کر دیجئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.